एलोक्वेंट अदब के व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और जितने भी ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, आखिरी चट्टान और एक बुत शिकन पैदा हुआ, फिरदौसे इब्लीस और नील बहता रहा, उंदलस की नागिन, मारिकाए करबला, इन सब ऑडियो बुक्स को खुद भी सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। यही हमें सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीक़ा है। जज़ाकल्लाह। दूसरी सुबह हस्बे मामूल थी। जहाज़ समंदर में रवां दवां था। मस्तूल पर चढ़ते हुए लोग शिकार तलाश कर रहे थे। वो दूर दूर तक नज़रें दौड़ा रहे थे कि शायद समंदर में कोई जहाज़ नज़र आए और लूटमार शुरू की जाए, लेकिन अभी हालात साजगार ना थे। बहरहाल अगर शिकार मिल जाता तो मुनाफे कमा लिया जाता, वरना गुलाम मंडी ले जाए जा रहे थे। उनकी फ़रोख्त से भी काफ़ी आमदनी हो सकती थी। मैं हस्बे मामूल अपने कामों में मशगूल था। रात का इनाम वापस जा चुका था और मैं अपनी दिलकशी का सुरूर छोड़ गया था। कैदियों के मुहाफिज पूरी संजीदगी और एहतियात से अपना काम अंजाम दे रहे थे। बहरहाल वो जानते थे कि सीसारा ने मुझे मुकम्मल इख्तियारात दे दिए हैं और वो मेरे इख्तियारात में मुदाखलत पसंद नहीं करेंगे। मैं कैदियों के हॉल में पहुंच गया। कैदी अपनी जगह ठीक ठाक थे। उनकी आंखों में मेरे लिए तशक्कुर के जज्बात थे। पोगास की बहन मेरे सामने ही मौजूद थी। मैं उसके करीब पहुंच गया। मैंने उसका हाथ देखा। अब उसे बुखार नहीं था। तुम लोगों को खाना ठीक मिला? मैंने पूछा और सबने गर्दन हिला दी। मुहाफिजों ने किसी पर तशद्दुद तो नहीं किया? नहीं, पोगास आहिस्ता से बोला। वो मेरे करीब आ गया था, लेकिन उन्होंने हमें धमकियां ज़रूर दी हैं। क्या धमकी दी है? वो कवी हैकल शख्स जिसका नाम पोडे है, दांत पीसते हुए कह रहा था कि बहुत कम वक्त बाकी है जब वो अपने हंटर से हमारे बदन की खाल उतार देगा। नया सरबराह ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। तुम फिक्र मत करो पोगास, वक्त का इंतज़ार करो, मैंने कहा। मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ जनाब। अभी वक्त नहीं आया मेरे दोस्त। मैंने सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाया है। खुद को और अपने जैसे मजबूत नौजवानों को इस बात के लिए तैयार कर लो कि तुम्हें आज़ादी हासिल करनी है, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। सारे कैदियों का जायज़ा लेकर मैं पलटा। पोगास सुन होकर खड़ा था। मैं उसके करीब से गुजर गया और फिर पोडे के करीब पहुंचकर मैं रुका और वो ठिठक गया। गेशे कैसा है? मैंने उससे पूछा। मुझे नहीं मालूम, उसने जवाब दिया। मेरा ख्याल है तुम्हें कैदियों की निगरानी के बजाय अपने दोस्त गेशे की तीमारदारी करनी चाहिए। जाओ, तुम उसकी रिहाइशगाह पर जाकर उसकी तीमारदारी करो, मैंने कहा। लेकिन वो खड़ा रहा। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, मैंने किसी कदर सख्त लहजे में कहा, और वो खूनख्वार निगाहों से मुझे देखने लगा। फिर वो पलटा और तेज़ी से बाहर निकल गया। मैं खुद भी आहिस्ता कदमों से गेशे की तरफ चल पड़ा। गेशे की रिहाइशगाह में उस वक्त 8 मुहाफिज मौजूद थे। पोडे भी उनमें शामिल था। वो कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे देखकर खामोश हो गए। कैसे हो गेशे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे मुकाबिल आऊँगा, उसने भी मुस्कुराते हुए कहा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, मैंने कहा। हाँ, एक चीज़ की ज़रूरत है, गेशे ने कहा। हाँ हाँ, बताओ मुझे। तुम्हारे सर की, उसने नफ़रत से जवाब दिया। अफसोस गेशे, तुम्हें इसके लिए खुद मेहनत करना होगी। ऐसा ही होगा, अचानक पोडे ने कहा और अपनी लंबी तलवार लेकर मेरे ऊपर चढ़ दौड़ा। मैं इस अचानक हमले के लिए तैयार ना था। तलवार मेरे कंधे पर पड़ी और चमड़े का बंद कट गया। शायद ये भी गेशे का प्रोग्राम था, क्योंकि उसके साथ ही बकिया लोगों ने भी मेरे ऊपर हमला कर दिया था। तलवार से हमला करने वाले को मेरे कटे हुए बाजू से खून उबलने की तवक्को थी, लेकिन वो अपनी आबदार तलवार की मुड़ी हुई धार देख रहा था और उसकी आंखों में हैरत के साए थे। बाकी लोग फैसला कर चुके थे कि मुझे ख़त्म करके ही दम लेंगे। जख्मी गेशे भी उठकर बैठ गया था और अपने आदमियों की हिम्मत बंधा रहा था। शाबाश, पूरी कुव्वत से हमले करो, सिसारा को मैं जवाब दूंगा, होशियारी से,
اور اس کے ٹیٹی مرغے ایک ناقابل یقین کام کر رہے تھے، لیکن اپنے ہتھیار کند کرنے کے سوا اور کیا کر سکتے تھے؟ پھر میں نے بھی اپنے ہاتھوں کا استعمال شروع کر دیا، لیکن میں کسی اور محافظ کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں صرف ان کو ایسے ہاتھ لگا رہا تھا کہ وہ حواس کھو دیں، اور یہی ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آٹھوں فرش پر اونھے سیدھے پڑے تھے اور گیشے بدحواسی سے میری شکل دیکھ رہا تھا۔ تب میں اس کی طرف مڑا۔ گیشے، میں نے اسے پکارا۔ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ دیوار سے لگ گیا۔ یہ تمہاری دوسری حرکت ہے گیشے، پہلی حرکت کا حساب برابر، اب میرا قرض بھی اتار دو۔ تو کیا تم میرے ہاتھ پاؤں توڑ دو گے؟ وہ خوفزدہ آواز میں بولا۔ اصول اصول ہے گیشے، میں نے تمہیں نہیں روکا، تم بھی مجھے نہ روکو۔ میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اور گیشے نے آنکھیں بند کر لیں۔ تمہارا خیال درست ہے، میں تمہیں تسخیر نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے آشولے، مجھے بزدل نہ سمجھنا، میں خوشی سے تیار ہوں۔ اور میں ٹھٹک گیا۔ وہ میرے اوپر کاری ضرب تھی۔ ایسے آدمی کو کیا ماروں جس نے خود کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا؟ گیشے میرا منتظر تھا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جلدی کرو آشولے، جلدی کرو۔ آنکھیں کھولو گیشے، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں، میں اپنی شکست کو نہیں دیکھنا چاہتا، براہ کرم میری ایک خواہش پوری کر دو۔ کیا گیشے؟ مجھے قتل کر دو، میں اب مرنا چاہتا ہوں۔ بہادر ایسی موت نہیں مرتے گیشے، مردوں کی طرح جان دو۔ میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، گیشے نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن میں بزدل نہیں ہوں گیشے، میں کسی ایسے آدمی کو قتل نہیں کر سکتا جس نے خود موت کے لیے پیش کر دیا ہے۔ میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جاؤ اپنے اندر ہمت پیدا کرو، اپنی نفرت کو ہوا دو، میں تمہاری اس دوسری حرکت کو حساب میں شامل نہیں کروں گا۔ میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آشولے، دروازے کے قریب مجھے گیشے کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی اور میں رک گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے کرخت لہجے میں کہا اور گیشے میرے قریب پہنچ گیا۔ زندگی دی ہے آشولے تو پھر معافی بھی دے دو، میں نادم ہوں، اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہوں، عہد کرتا ہوں کہ آئندہ صرف تمہارا وفادار رہوں گا، صرف تمہارا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ صرف مجھ سے کیا مراد ہے گیشے؟ میں نے پوچھا۔ سیسارا کا نام تمہارے ہاتھوں مر چکا ہے، میری زندگی اب تمہاری ہے، گیشے تمہارا غلام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم قول کے سچے ہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اور اس کے چہرے پر مسرت ناچنے لگی۔ میرے لیے یہ کون سی نئی بات تھی پروفیسر؟ ایک انسان کی زندگی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، وہ کسی طور میرے لیے نقصان دہ نہیں تھا، لیکن سیاہ جلد کے وفادار نے ثابت کر دیا کہ وہ قول کا سچا ہے۔ میری مخالفت ختم ہو گئی، گیشے میرا اطاعت گزار بن گیا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ شیما میری دیوانی ہو گئی۔ وہ اب ہر رات میرے پہلو میں گزارنے کے لیے بے چین رہتی تھی، اور بہرحال میری ایک ضرورت پوری ہو رہی تھی، اس لیے میں چوری چھپے اپنی رہائش گاہ میں آنے والی شیما کو کیسے منع کرتا؟ سیسارا کو اگر علم ہو جائے تو کیا حرج ہے، اس سے بھی نبٹ لیا جائے گا۔ ویسے جہاز میں اب میرے دشمنوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ گیشے ایک کتے کی مانند میرے پیچھے دم ہلاتا تھا، وہ صرف وہی کرتا جو میری خواہش ہوتی، اور آنکھیں بند کر کے کرتا، یہ سوچے بغیر کہ مقصد کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس کے باوجود میں ان لوگوں پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا اور کسی طور اپنے راز میں شریک نہیں کر سکتا تھا۔ پوگاس اکثر مجھے پر اسرار نگاہوں سے دیکھتا رہتا تھا۔ اس نے دوبارہ مجھ سے گفتگو کرنے کی ہمت نہیں کی تھی، لیکن میں اس کی آنکھوں میں انوکھے سوال پڑھتا تھا۔ لیکن ایک شام جب کہ اتفاق سے کوئی محافظ نزدیک موجود نہ تھا، پوگاس میرے پاس آ گیا۔ اگر تو اجازت دے آقا تو میں تجھ سے گفتگو کروں، اگر تو نے اجازت نہ دی تو میں بے چینی سے مر جاؤں گا۔ کیا بات ہے پوگاس، تیرے الفاظ آج بھی میری روح میں کھٹک رہے ہیں، کیا تو مجھے ان کے بارے میں نہیں بتائے گا؟ یہاں تیرے اعتماد کے کتنے لوگ ہیں پوگاس؟ ہر جوان، کیونکہ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔
کیا تو ان پر مکمل بھروسہ کر سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم سب آزادی چاہتے ہیں آشولے، پھر بھروسہ کرنے کی کیا بات ہے؟ ہم نے آزادی کے بارے میں غور بھی نہیں کیا تھا۔ ہم نے ظلم سہنا اور مایوس رہنا سیکھ لیا تھا، لیکن تیری جلائی ہوئی ہمدردی کی شمعوں نے ہمارے سینے سلگا دیے اور اب آزادی کی آنچ ہمیں پگھلائی دے رہی ہے۔ تب سن پوگاس، میں ان بحری قزاقوں میں سے نہیں ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک آوارہ گرد ہوں جو ان کی بستی میں جا نکلا تھا، اور اس بستی کے لوگوں نے میرے وجود کو تسلیم کر لیا تھا۔ وہ مجھے عزت دینے کو تیار تھے، لیکن سیسارا کا جہاز پہنچ گیا اور میں نے تمہیں دیکھا، تمہارے بارے میں معلوم کیا، اور اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تمہیں آزاد کراؤں گا۔ اور پوگاس، تم لوگوں کے لیے میں اس جہاز پر آیا ہوں۔ تمہاری وجہ سے میں نے سیسارا جیسے احمق انسان کی برتری تسلیم کی ہے، حالانکہ میں اس کے تمام ساتھیوں پر حاوی ہوں۔ میں انہیں آسانی سے شکست دے سکتا ہوں۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ شاید میں لاف و گزاف کر رہا ہوں، لیکن وقت آنے پر تم دیکھ لو گے کہ میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم محفوظ رہو، تم میں سے کسی کی زندگی ضائع نہ ہو۔ ہم کسی ایسے وقت میں ان پر ضرب لگائیں گے جب وہ غافل ہوں۔ ان کا انتظام میں کروں گا۔ تم صرف ان لوگوں کو تیار رکھو جو تمہارے ہم نوا ہوں اور تمہارے اشارے پر آزادی کی تلاش پر چل پڑیں۔ پوگاس عقیدت سے میری شکل دیکھ رہا تھا، پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے دیوتاؤں کی سی شکل رکھنے والے، اے ہمارے لیے نجات تلاش کرنے والے، جب سے تو نے ہم میں قدم رکھا ہمارے لیے زندگی کی کلفتیں نرم ہو گئیں۔ سب کو اعتراف ہے کہ تو نے پہلے مدافعت اس وقت کی تھی جب ہمیں دوبارہ جہاز پر لایا جا رہا تھا۔ اس وقت ہم نے ایک ہمدرد آواز سنی اور ہم کوڑوں سے محفوظ رہے جو اپنی جلن اور اپنے داغ ہمارے جسموں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہمارے کھانے میں ترمیم ہوئی، ہمیں مرہم اور دوائی ملی، اور ہم نے سمجھ لیا کہ شاید دیوتاؤں کو ہماری آہوزاری پر ترس آ گیا ہے۔ اے آزادی کی شمع، تو ہمیں خود سے دور نہ پائے گا۔ ہم تیرے احکامات کی تعمیل کریں گے، تو جو کہے گا ہم وہ کریں گے۔ تمہارے پاس مردوں کی تعداد 90 ہے، ان میں سے جنگ کرنے والے کتنے ہوں گے؟ ہر شخص تیار ہے، ہر شخص رازدار ہے، کوئی تیرے حکم سے انحراف نہیں کرے گا۔ اس کے سوا ہم میں کچھ عورتیں بھی ہیں جو جنگ میں ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ بات مردوں تک ہی رہنے دو اور ہر وقت تیار رہو۔ جب بھی میں کوئی مناسبت وقت دیکھوں گا تم لوگوں کو اطلاع دے دوں گا۔ دیوتا تجھے خوش رکھیں، تو ہمیں مستعد پائے گا، پوگاس نے کہا۔ وہ بے حد خوش نظر آنے لگا تھا۔ پھر وہ میرے پاس سے چلا گیا اور میں ان کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جہاز کا سفر کتنا باقی رہ گیا ہے۔ اگر جہاز اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا اور اس وقت تک میں کچھ نہ کر سکا تو پھر مشکل ہو جائے گی، اس لیے طویل انتظار کرنا مناسب نہ ہوگا۔ فوری طور پر کوئی ترکیب سوچی جائے۔ انسان کوئی بات سوچ لے پروفیسر، تو پھر حالات اس کا ساتھ دیتے ہیں، وقت اسے مواقع فراہم کر دیتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعض اوقات حالات اور واقعات اس انداز میں پیش آتے ہیں کہ انسان اس میں افادیت تلاش کرنے میں ناکام رہتا ہے، لیکن میں وقت کھو دینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اسی شام کی بات ہے، مستول پر آدمی موجود تھے۔ سیسارا خود عرشے پر کھڑا سمندر کا نظارہ کر رہا تھا۔ میں اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا کہ اچانک مستول پر موجود لوگ زور زور سے پیتل کے گھنٹے بجانے لگے۔ سب کے ساتھ میں بھی چونک پڑا تھا۔ سیسارا گردن اٹھا کر اوپر دیکھنے لگا اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں کا بھونچا بنا کر چیخ کر کہا، کیا بات ہے؟ شکار، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ہاں، سیسارا کے منہ سے خوشی کا نعرہ نکلا اور پھر وہ چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ میں نے بھی سمندر پر نگاہ دوڑائی، لیکن سمندر کی لہروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ وہ دوسری طرف مستول سے ایک آدمی رسی کی سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا۔ سیسارا کے پاس کچھ دوسرے لوگ بھی آ کھڑے ہوئے۔ سب اس شخص کے نیچے پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر شکار دیکھنے والا نیچے آ گیا۔ کس طرف ہے شکار؟ کیا دیکھا؟ کیا تو اسے غور سے دیکھ سکا ہے؟ ہاں، اس طرف جہاز سے چاند نمودار ہوتا ہے، اس کے میلے بادبان نظر آ رہے ہیں۔ تجھے دھوکہ تو نہیں ہوا؟
نہیں عظیم سیسارا، مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ ہے۔ کتنے بادبانوں کا جہاز ہے؟ کم از کم 3 بڑے اور متعدد چھوٹے، اس نے جواب دیا۔ فاصلہ کتنا ہوگا؟ چاند کے نمودار ہونے سے غروب ہونے تک کا ہے۔ اچھا، سیسارا نے گردن ہلائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز بڑا ہے۔ ٹھیک اس پر نگاہ رکھ اور راستہ بتا، سیسارا نے کہا، اور وہ شخص واپس رسی کی سیڑھی سے اوپر چڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اوپر پہنچ گیا اور پھر رنگین کپڑے سے سمت بتائی جانے لگی۔ بہت سے لوگ بادبانوں پر چڑھ گئے تھے اور پھر بادبانوں کا رخ پھرایا جانے لگا۔ اچانک جہاز پر زندگی جاگ اٹھی تھی۔ ہر شخص تھا، خون آشاموں کو خون کی پیاس تھی، وہ لوٹ مار کرنے کے لیے تیار تھے۔ ہر شخص اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، ہتھیار نکالے جا رہے تھے، جہاز کے کناروں پر مورچے بن رہے تھے۔ غرض ایک عجیب چہل پہل ہو گئی تھی۔ میں دور کھڑا ان لوگوں کی کارروائیاں دیکھ رہا تھا اور میرا ذہن سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ سیسارا کی نگاہ میرے اوپر پڑی۔ عاشورے، اس نے مجھے آواز دی اور میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ تیار ہو جاؤ، دلچسپ مناظر بکھرنے والے ہیں۔ تو نے ایسے خوبصورت مناظر کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ انسانی خون اور گوشت کی طلبگار مچھلیوں کو عمدہ غذا ملنے والی ہے، اور ہمیں مال و دولت۔ ممکن ہے جہاز پر خوبصورت لڑکیاں بھی موجود ہوں، تو ان میں سے جسے چاہے اپنے لیے پسند کر لینا۔ اور سن، غلاموں کا انتخاب تو خود کرے گا۔ انہیں گرفتار کرنا ہے جو تندرست اور تر و تازہ ہوں۔ بوڑھے اور بیمار لوگوں کو قتل کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ کیا تو ایک عمدہ جنگجو بھی ہے؟ سیسارا دیکھے گا میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ہاں، میں جانتا ہوں تو بے پناہ طاقتور ہے۔ وہ لوگ تیری قوت کی تاب نہ لا سکیں گے، لیکن خیال رکھنا، جوانوں کو پکڑنا ہے اور بوڑھوں کو قتل کرنا ہے، یا پھر انہیں جو زیادہ بہادری کے مظاہرے کریں۔ اگر تو بہتے ہوئے سرخ لہو کو پسند کرتا ہے تو کل صبح کا سورج تیرے لیے حسین مناظر فراہم کرے گا۔ سیسارا بہت خوش نظر آنے لگا تھا۔ میں بھی مسکرانے لگا، لیکن میرا ذہن بدستور سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اور ہاں، گیشے کو سخت ہدایت کر دینا، ایسے مواقعوں سے قیدی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بغاوت نہ کر دیں، ورنہ ہم دونوں طرف سے پس جائیں گے۔ ابھی ہمیں شکار کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور میرے ذہن میں پھول جھڑیاں چھوٹنے لگیں۔ شکریہ سیسارا، شکریہ، تو نے میری بڑی مشکل خود حل کر دی۔ یقیناً مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، میں نے دل ہی دل میں سوچا، اور پھر جلدی سے سیسارا سے بولا، قیدیوں کے بارے میں فکر مت کر سیسارا، وہ تیری قوت سے واقف ہیں۔ میں نے ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ سیسارا سے تعاون میں زندگی ہے، اور اس کا غضب موت کا پیامبر ہے، اور ان میں سے کوئی موت کا خواہش مند نہیں ہے۔ ہاں، اس سے قبل وہ دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا تھے، لیکن عیش و عشرت کی روٹی جد و جہد کے خاتمے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ میں نے انہیں آسائش کا زہر دے دیا ہے، اور اب وہ آسائش کے اس زہر کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے بغاوت کا تصور بھی ان کے ذہنوں میں نہیں ابھرے گا۔ اوہ عاشولے، تو کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ مجھ جیسا تجربے کار بھی تیری حقیقت ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔ تیرے جسم میں بے پناہ طاقت ہے، تیرے دماغ میں بے پناہ عقل ہے۔ خوب کیا ہے تو نے۔ یقیناً اب وہ بغاوت کے بارے میں نہ سوچ سکیں گے، تاہم تو ان کی نگرانی رکھ، اور شکار کے بارے میں بھی ہمیں مشورے دے۔ میں عزت افزائی کے لیے شکر گزار ہوں سیسارا، میں نے کہا، لیکن دل ہی دل میں میں سوچ رہا تھا کہ فکر مت کر سیسارا، بہت کم وقت رہ گیا ہے جب میری حقیقت تیرے سامنے آ جائے گی۔ جہاز کا رخ بدل گیا تھا، اور اب بادبان اسے دوسرے جہاز کی طرف لے جا رہے تھے۔ یہ رات میرے لیے بھی مصروفیات کی رات تھی، اس لیے میں نے شیما کو بھی اپنی خوابگاہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ میں نے پوگاس کو بھی ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا تھا، اور کہا تھا کہ ممکن ہے وہ وقت آ گیا ہو جب انہیں آزادی مل جائے گی۔ پھر پورے جہاز پر گھوم پھر کر میں نے اسلحہ خانے کے بارے میں معلومات حاصل کی، سیسارا کے لڑاکوں کا اندازہ لگایا، گویا راتوں رات میں اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اور دوسری طرف سیسارا نے اپنے مورچے بنا لیے تھے، اس کے آدمی تیر کمانوں سے لیس تھے، انہوں نے نوکدار انی والے بھالے بھی جگہ جگہ ڈھیر کر لیے تھے، وہ پورے جنگ کے لیے تیار تھے۔
مستولوں پر تازہ دم لوگ بھیجے جا رہے تھے، لیکن اس وقت جب چاند نے سر چھپایا اور دشمن نے اپنی آمد کا اعلان کیا، اچانک جہاز پر سراسیمگی پھیل گئی۔ مستول سے اترنے والے نے سیسارا کو کوئی بری خبر سنائی تھی اور سیسارا کے چہرے پر تفکر ابھر آیا تھا۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ وہ دہاڑا۔ میں بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں جھوٹ بولنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں سیسارا؟ اس شخص نے لرزتے ہوئے کہا۔ دوسرے آنکھوں والے کیا اندھے تھے؟ انہوں نے اندازہ کیوں نہ لگایا؟ میں کیا عرض کر سکتا ہوں سیسارا؟ اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ سیسارا کا چہرہ خون کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، حالات خراب ہو گئے ہیں۔ میں پوچھ سکتا ہوں سیسارا، کیا بات ہے؟ یوحنا کے جہازوں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ یوحنا؟ میں چونک پڑا۔ ہاں، ہمارا دشمن، ہمارا سب سے بڑا دشمن۔ لیکن کیسے؟ میں نے پوچھا۔ میرے نمک حرام کتوں نے غفلت سے کام لیا ہے۔ انہوں نے ایک جہاز کی اطلاع دی تھی، لیکن اس وقت 3 جہاز سمندر میں موجود ہیں اور 3 مختلف سمتوں سے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان پر یوحنا کے جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں اور ثابت ہو گیا ہے کہ وہ صرف جنگی جہاز ہیں جن پر اسلحے اور انسانوں کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ لیکن جہاز تو ایک دیکھا گیا تھا اور یقیناً اس وقت اس پر یوحنا کا جھنڈا نہ ہوگا۔ ہاں، یوحنا سمندروں میں میری تلاش میں رہتا ہے۔ اس بار اس نے کامیاب چال چلی ہے، سیسارا نے کہا۔ اس نے باقی دونوں جہاز آڑ میں رکھے ہوئے تھے اور اپنے جہاز پر جھنڈا بھی نہ لہرایا گیا ہوگا تاکہ میں اس جہاز کو شکار سمجھ کر اس کی طرف لپکوں۔ اور سیسارا خاموش ہو گیا۔ 3 جہازوں پر افرادی قوت بہت زیادہ ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، سب کے سب جنگجو سپاہی ہوں گے، سیسارا تشویش سے بولا۔ میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں سیسارا، اگر تو قبول کر لے، میں نے کہا۔ میں حالات کو تسلیم کر لینے کا عادی ہوں۔ ہم ان جنگی جہازوں کے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اب فرار کا سوال ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی خراب پوزیشن سمجھ لی ہے، اس لیے اب ہر تجویز مان لینے کو تیار ہوں۔ کیوں نہ ہم قیدیوں کی قوت بھی حاصل کریں؟ میں نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ سیسارا حیرت سے بولا۔ نوجوان قیدیوں کو جنگ میں استعمال کیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ قیدی ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے سلوک سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ ہمارا ساتھ کیوں دیں گے؟ وہ ہمارے لیے کیوں لڑیں گے؟ نہیں نہیں آشولے، ہم اتنا بڑا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہیں۔ میں انہیں اپنے کنٹرول میں رکھوں گا، میں نے کہا۔ نہیں آشولے، میں اس کی اجازت کسی طور نہیں دوں گا۔ یوں ہمیں دوسرا خطرہ درپیش ہوگا۔ باہر سے یوحنا کے فوجی ہمارے اوپر موت برسا رہے ہوں گے، اور اگر اندر سے قیدی بھی شروع ہو گئے تو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جنگ شروع ہوا چاہتی ہے، تم خاص طور پر قیدیوں کی نگرانی کرو۔ اور میں خاموش ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا تھا، کیوں نہ سیسارا کی بات مان لی جائے؟ قیدیوں کو زیادہ جدوجہد بھی نہیں کرنا پڑے گی اور کام بھی آسان ہو جائے گا۔ یعنی یوحنا کے فوجی سیسارا کی فوجوں کا صفایا کریں گے اور بچے کچوں کو ہم دیکھ لیں گے۔ یہ خیال زیادہ مناسب تھا، چنانچہ میں نے فوری طور پر اپنا پروگرام بدل دیا اور خاموشی سے واپس قیدیوں میں آ گیا۔ قیدیوں کے پاس اس وقت کوئی محافظ نہیں تھا، سب کے سب جنگ کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ پوگاس جلدی سے میرے قریب پہنچ گیا۔ کیا حکم ہے آشولے؟ اس نے کہا۔ آرام کرو پوگاس، یوحنا کے جنگی جہازوں نے اس جہاز کو گھیر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سیسارا کی شکست یقینی ہے۔ سیسارا کو شکست ہو جائے، اس کے بعد ہم یوحنا کے فوجیوں کا رویہ دیکھیں گے۔ کیا تمہیں یوحنا کے بارے میں کچھ معلوم ہے پوگاس؟ میں نے پوگاس سے پوچھا۔ یوحنا ایک جابر حکمران ہے، وہ خود کو آسمان کا باشندہ بتاتا ہے اور اس کا جادو عظیم ہے۔ ہاں، وہ ایک عظیم جادوگر ہے۔ وہ صرف ان کو زندگی دیتا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ باقی لوگوں کی تلاش میں موت رہتی ہے اور وہ نافرمانوں کو موت کا مستحق قرار دیتا ہے، اور پھر اس کے جادو سے وبائیں پھیلتی ہیں اور انسان اجتماعی طور پر لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ بڑا ہی جابر انسان ہے وہ، آس پاس کے جزیروں پر تباہی لاتا رہتا ہے اور وہ قرب و جوار کے علاقے کو اس کا مطیع بنانے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ پوگاس نے یوحنا کی تفصیل بتائی۔ تو یہ حضرت بھی کچھ کم نہیں، میں نے دل میں سوچا۔
बहरहाल बड़ी होशियारी से काम लेकर उन कैदियों की ज़िंदगी बचानी थी। मैं उनमें घुल मिल गया। मैंने पोगास से उसकी कहानी पूछी, दूसरों की दास्तानें पूछीं। सब मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, सब के सब मजलूम थे, उन पर बड़े सितम तोड़े गए थे। सीसारा दर हकीकत समंदरी अफरियत था। मैंने उनसे हमदर्दी का इजहार किया और उन्होंने मेरा शुक्र अदा किया। तब मैंने पोगास से कहा, पोगास, ये यकीनी अमर है कि यूहन्ना के फ़ौजी बिल आखिर सीसारा को शिकस्त देंगे। सीसारा खुद भी बोखलाया हुआ नज़र आता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि उसे जंग जीतने की तवक्को नहीं है। बहरहाल सीसारा की शिकस्त के बाद यूहन्ना के आदमी जहाज़ पर आएंगे और हमें कैदियों के हिस्से से बरामद किया जाएगा। मैं खुद भी कैदियों में शामिल हो जाऊंगा। तुम लोग यही कहोगे कि मैं भी कैदी हूँ। उसके बाद हम यूहन्ना के फ़ौजियों का रवैया देखेंगे और तब फैसला करेंगे। क्या ख्याल है? दुरुस्त है, हम सब तुम्हारी इताअत करेंगे। मैं चाहता हूँ पोगास, हमारे साथियों में से एक की भी ज़िंदगी ज़ाय ना हो, इसलिए मुझे बहुत होशियारी से काम करना होगा। क्या तुम्हें असलहा खाने का रास्ता मालूम है? नहीं। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। हमें होशियारी से थोड़े थोड़े हथियार यहाँ जमा करना है। यह हथियार छुपे रहेंगे, मुमकिन है हमें उनकी भी ज़रूरत पेश आ जाए। पोगास मेरे साथ चल पड़ा। रास्ते में मैंने उसे अपनी तजवीज़ बता दी, जिसे पोगास ने बहुत पसंद किया था। बाहर की फ़ज़ा अब बहुत ख़तरनाक हो गई थी। जहाज़ अभी तीरों की जद पर नहीं आए थे, लेकिन आदमी निशाना लिए तैयार खड़े थे। खुद सीसारा एक महफूज जगह से निगरानी कर रहा था। बिलाशुबह वो एक निडर इंसान था, और अब जब दुश्मन करीब आ गया था, उसके चेहरे पर खौफ या सरासीमगी के ज़रा भी आसार नहीं थे। पोगास को असलहा खाना दिखाकर मैंने वापस कर दिया और ख़ुद जहाज़ों की जंग शुरू होने का इंतज़ार करने लगा। और फिर अचानक दोनों तरफ से जंगी नकारे बजने लगे। बड़ी खौफनाक आवाज़ें थीं उनकी। समंदर की पुरशोर मौजों से हम आहंग भयानक अफरियत चीख रहे थे। और फिर जंग शुरू हो गई। तीरों की बारिश होने लगी। फ़ज़ा तीरों से ढक गई। बहुत से तीर मेरे बदन से भी टकराए, लेकिन मैं तो कुदरती तौर से महफूज था। अलबत्ता दोनों तरफ से चीखें उभर रही थीं। गैर महफूज लोग निशाना बन रहे थे और बड़े बेजिगर थे सीसारा के लड़ाके। वो जान तोड़कर लड़ रहे थे, हालांकि उन पर 3 तरफ से हमले हो रहे थे। लेकिन मैंने एक भी लड़ाके के चेहरे पर खौफ नहीं देखा था। वो भेड़ियों की तरह गुर्रा रहे थे, जख्मी हो रहे थे, लेकिन अपने जख्मों की परवाह ना करते हुए जवाबी हमले कर रहे थे। और मैंने लड़ाई की इब्तिदाई लम्हात में यूहन्ना के फ़ौजियों का ज़बरदस्त नुकसान देखा। उन्हें गुमान भी ना होगा कि मुकाबिल ऐसे खूनख्वार हैं। जहाज़ करीब आते जा रहे थे। अचानक मैंने सीसारा के लड़ाकों की एक और हरकत देखी। वो आग रोशन कर रहे थे। शायद उन्होंने उसके लिए पहले ही इंतज़ाम कर रखा था, क्योंकि आन की आन में शोले भड़क उठे और फिर उन्होंने तीरों के सिरे किसी सियाल में डुबोकर आग से जलाने लगे और दुश्मन के जहाज़ों के बादबानों की तरफ फेंके। इस काम में एक पूरा दस्ता मसरूफ़ हो गया। दुश्मन की तरफ से अभी ये कार्रवाई नहीं शुरू हुई थी, लेकिन सीसारा के तजुर्बेकार सिपाहियों ने जवाबी कार्रवाई का ख्याल रखा था। चुनांचे अपनी इस कार्रवाई के साथ ही उन्होंने अपने बादबान गिराना शुरू कर दिए थे। मैं दिल ही दिल में उसकी मुस्तादी की तारीफ़ किए बगैर ना रह सका। बिलाशुबा वो समंदरी जंग के माहिर थे और इस वक्त तो अपने दुश्मन पर भारी पड़ रहे थे। तीनों जहाज़ों के बादबानों ने आग पकड़ ली थी। हवा तेज़ थी, इसलिए आग ने दूसरी चीज़ों को भी लपेट में ले लिया था। अब जहाज़ धड़ाधड़ जल रहे थे, लेकिन अभी तक यूहन्ना के फ़ौजियों ने ख़तरनाक सूरत हाल महसूस नहीं की थी। वो अब भी इसी अंदाज में लड़ रहे थे। हाँ, जब आग ने उनके जिस्मों को छूना शुरू कर दिया और उनका सामान भी उसकी लपेट में आ गया, तो वो घबरा गए और उसके बाद उनके लिए इसके सिवा कोई चारा ना था कि समंदर में कूदकर बहरी क़ज़ाक़ों के जहाज़ की तरफ बढ़ें। चुनांचे बेशुमार लोग हथियार लेकर समंदर में कूद पड़े, लेकिन नीचे एक और क़यामत उनकी मुंतज़िर थी। ये आदमखोर मछलियाँ थीं जो हंगामे की आवाज़ सुनकर ऊपर उभर आई थीं और फिर वो नीचे गिरने वालों को लुक़मा तर समझकर उन पर टूट पड़ी। और बड़ा ही खौफनाक मंजर था प्रोफेसर। समंदर में गिरने वाले पागलों की तरह गले फाड़कर चीख रहे थे। वो एक और दुश्मन से नबर्द आजमा हो गए थे। उन्हें पानी पर अपना वजन भी बरकरार रखना था और अपने दुश्मन के वार से बचकर उन पर वार भी करना था। चुनांचे यूं समझा जाए कि सीसारा को एक और मददगार फौज मिल गई थी
جو بے پناہ طاقتور تھی۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی نے یوحنا کے ایک فوجی کی ٹانگ پکڑ لی اور اسے چبا گئی۔ یوحنا کے فوجی نے پلٹ کر کھانڈے سے اس پر وار کیا اور مچھلی کی پشت میں گہرا زخم پڑ گیا، لیکن اس نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور یوحنا کے فوجی کی ٹانگ دانتوں میں دبا کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے بہرحال اپنے شکار کو نہیں چھوڑا تھا، اور ان حالات میں پروفیسر مجھے اندیشہ ہو گیا کہ یوحنا کی کثیر قوت کو شکست ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے بڑی مشکل آ پڑی ہے۔ لیکن پھر میں نے پانسا پلٹتے ہوئے بھی دیکھا، اور پانسا یوں پلٹا کہ بائیں سمت کے جہاز پر کوئی تجربے کار جرنل موجود تھا۔ اس نے فوری طور پر اس کی طرف جنگ بند کرا دی اور پوری کوشش کر کے اپنا جلتا ہوا جہاز سیسارا کے جہاز کے بالکل نزدیک لانے کی کوشش کرنے لگا۔ بلا شبہ اب صرف اسی بات کی ضرورت تھی کہ دست بدست جنگ کی جائے، اور یہی طریقہ کارآمد ہو سکتا تھا۔ جہاز پر آگ تھی، سمندر میں مچھلیاں تھیں، اور سیسارا کے جہاز پر اس کے خون آشام سپاہی۔ لیکن آخری چال یہی مناسب تھی۔ سیسارا کے فوجی کمزور پڑ رہے تھے، لیکن ابھی ان پر کوئی خاص افتاد نہیں پڑی تھی، اس لیے وہ دشمن کے مقابلے میں زیادہ چاق و چوبند تھے۔ جنگ نے بہت سے رخ اختیار کیے تھے۔ میں نے بہت سی جنگیں دیکھی تھیں پروفیسر، لیکن یہ جنگ سب سے زیادہ دلچسپ تھی۔ اس میں جنگی چالیں چلی جا رہی تھیں، صرف وحشت اور دیوانگی ہی نہیں تھی۔ چنانچہ تجربے کار جنرل نے اندھا اقدام نہ کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے سیسارا کے جہاز میں ایک زوردار ٹکر ماری، اور اس ٹکر کی وجہ سے سیسارا کے آدمی توازن برقرار نہ رکھ سکے اور چند لمحات کے لیے خود کو سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن دوسرے جہاز پر اس سے فائدہ اٹھایا گیا، اور لڑاکوں نے وحشیانہ انداز میں سیسارا کے جہاز پر چھلانگیں لگا دی۔ ان کے ہاتھوں میں کھانڈے اور تیز دھار تلواریں تھیں۔ دوسرے جہاز والوں نے جو یہ کوشش دیکھی تو وہ بھی سنبھلنے لگے۔ سمندر میں چھلانگ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے چپوؤں اور جلتے ہوئے بادبانوں کی مدد سے جہازوں کے رخ بدلے اور جنگ ایک جگہ مرکوز کرنے کے لیے اس جہاز کے عقب میں آنے کی کوشش کرنے لگے جو سیسارا کے جہاز سے الگا تھا۔ انہوں نے شدید محنت کر کے یہ مرحلہ طے کیا تھا، اور اب سیسارا کے جہاز تک پہنچنے کے لیے پل بن گیا تھا۔ دوسری طرف تجربے کار جنرل کے احکامات کے تحت اس کے سپاہی سیسارا کے سپاہیوں سے دست بدست جنگ کر رہے تھے، اور اب سیسارا کے جہاز پر زبردست خون ریزی ہو رہی تھی۔ سیسارا کا ایک ایک آدمی افریت بن گیا تھا۔ ان کی تلواروں سے خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں، ان کے لباس سرخ ہو گئے تھے، اور ان کے جسموں سے خون اس طرح بہہ رہا تھا جیسے انہوں نے خون کے سمندر میں غوطے لگائے ہوں۔ بلا شبہ ان میں سے ایک ایک نے یوحنا کے 10 فوجی قتل کیے تھے، اور اس کے باوجود وہ مزید لوگوں کو قتل کرنے کے خواہش مند تھے۔ لیکن پل بن جانے سے جہازوں پر بچے کچے فوجی سیسارا کے جہاز کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ اب تو یہی جہاز ان کی پناہ گاہ بھی تھا۔ ان کے اپنے جہاز آگ کے گولے بن گئے تھے، اور اس طرح جل رہے تھے کہ ان کی آگ بجھانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زندگی سے مایوس، زندگی حاصل کرنے کے خواہاں لوگوں کی اس یلغار نے سیسارا کے فوجیوں کے حوصلے پست کرنا شروع کر دیے تھے، اور میں نے محسوس کیا کہ اب پانسا پلٹنے ہی والا ہے۔ آخر سیسارا کے سپاہی کتنوں کو قتل کرتے؟ اگر وہ 10 آدمیوں کو مارتے تو 11واں آدمی بہرحال انہیں قتل کر دیتا تھا۔ اس طرح ان کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی تھی، اور پھر میں نے سیسارا کو بھی تلوار لے کر جنگ میں کودتے دیکھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ آخری وقت آ گیا ہے، چنانچہ میں تیزی سے پوگاس کی طرف لپکا۔ ذہین اور چالاک پوگاس اپنا کام انجام دے چکا تھا، اور 90 جوانوں کی تازہ دم فوج اسلحے سے لیس کھڑی تھی۔ یہ میری فوج تھی جو ہر حالت میں فتح مند تھی۔ کیا وقت آ گیا ہے؟ پوگاس نے پوچھا۔ ابھی نہیں۔ کیا تمہارے پاس 2 چوڑے کانڈے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ فاضل اسلحہ ہے جو ہمارے بعد ہماری عورتیں استعمال کریں گی۔ عورتیں؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تم تیار رہو۔ میں نے اسلحے کے ڈھیر میں 2 وزنی کھانڈے تلاش کرتے ہوئے کہا، اور مجھے میری مرضی کی چیز مل گئی۔ میں نے انہیں اٹھا لیا اور پوگاس کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں پوشیدہ طور پر نکل آئے۔ باہر کے مناظر بدل گئے تھے۔ یوحنا کے فوجی آخری معرکے کو سر کر رہے تھے۔ انہوں نے سیسارا کے آدمی گھیرے میں لے رکھے تھے۔ خود سیسارا بھی ان میں شامل تھا اور بڑی بے جگری سے جنگ کر رہا تھا۔ یہ خوبی کی بات تھی، چاروں طرف سے یوحنا کے فوجیوں کی یلغار تھی۔ ایسی شکل میں جنگ کرنا حماقت کے علاوہ کچھ نہ تھا،
لیکن اس نے ہتھیار ڈالنا پسند نہیں کیا تھا۔ بہرحال یہ بے جگری کی بات تھی، لیکن یوحنا کے فوجیوں کی کامیابی نزدیک سے نزدیک تر آتی جا رہی تھی۔ چنانچہ اب وہ صرف جنگ ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ دوسری احتیاطی تدابیر بھی ہو رہی تھیں۔ بہت سے فوجی جہاز کو جلتے ہوئے جہازوں سے دور لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ خود ان کے تینوں جہاز تو تباہ ہو چکے تھے اور اب ان کی جگہ صرف شعلے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اس لیے یہ جہاز ان کی امیدوں کا مرکز تھا، اسی سے وہ زندگی بچا سکتے تھے، اس لیے ان کی حفاظت میں مصروف تھے کہ کہیں یہ بھی آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اب سیسارا کے صرف 8-10 سپاہی باقی رہ گئے تھے۔ خود سیسارا ایک بازو سے محروم ہو گیا تھا، لیکن گرتے گرتے بھی اس نے مزید 2 آدمیوں کو قتل کر دیا اور جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ فوجیوں نے منتشر ہونے کی کوشش کی، لیکن ان کے جنرل نے انہیں روک دیا۔ آگ کی خوفناک سرسراہٹ بلند ہو رہی تھی۔ سمندر میں گرنے والے بھی اب جدوجہد ترک کر چکے تھے۔ صرف آدم خور مچھلیوں کا راج تھا جن سے سمندر پٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ خون آلود کپڑے پانی پر تیرتے نظر آ رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی کربناک چیخ ابھرتی اور پھر کوئی مچھلی نظر آتی جو کچھ نہ کچھ منہ میں دبائے بھاگ رہی ہوتی۔ ایک انسانی سر پانی پر دوڑتا ہوا نظر آیا، لیکن بقیہ جسم موجود نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک مچھلی کی دم نظر آئی تھی۔ چاروں طرف بھیانک مناظر پھیلے ہوئے تھے۔ جنرل کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس جہاز پر اور بھی لوگ موجود ہوں گے، اور ہونے بھی نہیں چاہیے تھے، کیونکہ جنگی نقطہ نگاہ سے ایک ایک فوجی کو جنگ میں شریک ہونا چاہیے تھا، اور جب سردار ہی مارا گیا تھا تو پھر فوجی کیا کریں گے؟ اس طرح وہ ایک بھیانک خطرے سے قطعی لا علم تھا۔